السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته۔ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, सलामुन अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है चैनल विन के इस खुसूसी प्रोग्राम में जो हमारे 11वें इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर किया गया है, और साथ ही हम हमारे 12वें इमाम मेहदी अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की बारगाह में भी आपके बाबा इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम की विलादत की मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के हमारे प्रोग्राम में हम हमारे 11वें इमाम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई गुफ्तगू करेंगे। इस प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए चैनल विन के स्टूडियो में मौजूद है सिस्टर सुमैया ज़हरा। आइए सबसे पहले आपका इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं भी आपकी खिदमत में और तमाम नाज़रीन की खिदमत में और हमारे इमाम वक्त की खिदमत में ये विलादत बासादत इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम मुबारकबाद पेश करती हूँ। जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक सिस्टर। और सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, चूँकि ये मौका हमारे 11वें इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम की विलादत का मौका है, तो ये जानना चाहेंगे कि जो 6 साल इमामत के थे हमारे 11वें इमाम के तकरीबन, इनमें हमारे 11वें इमाम ने वो कौन से काम थे जो ज़रूरी थे जो अंजाम दिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बहुत हसास ज़िंदगी थी। एक तो ये कि जिस वक्त वो उस दुनिया में थे, उस दौर में थे, तो वो आखिरी इमाम थे जो लोगों के सामने हाजिर थे, यानी फिज़िकली हाजिर थे, क्योंकि सभी उस दौर में जानते थे कि हमारे इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ यानी हमारे 12वें इमाम जो आएंगे वो इस दुनिया में गैबत में रहेंगे, यानी लोगों को नज़र नहीं आएंगे। तो इस लिहाज से, और ये बात हमारे मासूमीन ने भी फरमाई थी, तो तभी लोग इस बात को जानते थे कि 12वें इमाम इस दुनिया में गैबत में रहेंगे। हाँ, रसूल खुदा ने फरमाया, हमारे अक्सर अहले बैत जिक्र किया करते थे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने बहुत इसका जिक्र किया है, तो लोग सभी जानते थे। तो ये वो आखिरी इमाम थे जो फिज़िकली लोगों के दरमियान थे। दूसरे ये कि इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम को सब जानते थे कि इनकी जो औलाद होगी वो हमारे आखिरी इमाम होंगी, यानी ये आखिरी इमाम के वालिद बुजुर्गवार हैं। और उस दौर का वो जो दौर था बहुत ख़तरनाक दौर था, यानी लोग इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि लोग जानते थे कि इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ वो इमाम होंगे जो मज़लूमीन का बदला लेंगे, जो दुनिया में अदल व इंसाफ को बर्पा करेंगे, जो लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। तो इस लिहाज से बहुत ख़तरा था इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लिए, और लोग ये भी जानते थे कि ये उनके वालिद बुजुर्गवार हैं। तीसरे ये कि मुद्दत इमामत इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम बहुत कम थी। हमारे जितने भी इमाम हैं सब में सबसे कम इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम की मुद्दत इमामत थी। चौथा ये कि इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम सामरा में थे, यानी सारी ज़िंदगी सामरा में गुजारी। 5 या 6 बरस के थे जो अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ सामरा तशरीफ़ लाए थे, और आखिरी उम्र तक भी वहीं सामरा में रहे। पांचवा ये कि उस दौर में जो शिया थे बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, इराक़ में, बगदाद में, कूफे में और निशापुर में, अहवाज़ में बहुत सारे शिया थे। ख़ुद क़ुम्मुल मुक़द्दस से इमाम के 10 असहाब थे, जैसे अहमद इब्न इसहाक़ अशअरी, ज़हल इब्न ज़ियाद, अली इब्न रैयान, साद इब्न अब्दुल्ला, अली इब्न बाबुन क़ुमी, और ऐसे बहुत सारे असहाब थे जो ख़ुद क़ुम में पाए जाते थे। जी। और एक ये कि इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम का जो वहाँ पे हुकूमत चल रही थी, यानी उस दौर की जो हुकूमत थी, तो वो बहुत ज़ईफ़ हुकूमत थी। ख़ुद मोतज़ को उसी के दरबारियों ने ज़िंदा दरगोर कर दिया था। तो लेकिन ये कि सामरा बहुत निज़ामी शहर था। अब इन सारे हालात में जो इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम ने किया वो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं। जी। तो एक तो अपनी इमामत की ज़िम्मेदारियां भी पूरी कर रहे थे, और इमाम ज़मान अजलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ को इंट्रोड्यूस करा रहे थे। जी, यानी हम ये कह सकते हैं कि इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में जो सबसे अहम काम थे उसमें से तो ये था कि एक 6 साल की इमामत में अपने शियों को एक साथ लाना है उन्हें, और दूसरा इमाम ज़माना जो कि गैबत में चले जाएंगे, इनको पहचानवाना, इनको इंट्रोड्यूस करवाना। तो ये सब किस तरह किया हमारे 11वें इमाम ने?
چونکہ ذمہ داری بہت بڑی ہے. جی، امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف امام حسن عسکری علیہ السلام کی امامت کے 1 سال کے بعد دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اس وقت دشمن کے خطرات بھی بہت زیادہ تھے. جی تو دوسری ایک طرف تو امام کو چھپانا تھا، بچانا تھا. جی، اور دوسرے یہ کہ امام کو چھپا بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ پھر لوگ ان کے وجود کا انکار کرتے کہ ہمارے تو کوئی امام زمانہ نہیں ہے. تو ابھی بھی کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہیں ہی نہیں دنیا میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئیں گے لیکن ابھی ان کی پیدائش نہیں ہوئی. تو 2 امپورٹنٹ کام تھے ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کے. ایک تو یہ کہ ان کو چھپائیں، اور بالکل مکمل طور پر چھپا بھی نہیں سکتے تھے کہ لوگ ان کا انکار نہ کریں، کیونکہ یہ ایک بہت مشکل کام ہے کہ دونوں چیز کو ہینڈل کرنا. یعنی ایک ہی وقت پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے سامنے 2 سچویشنز تھی. ایک تو انہیں پہچانوانا بھی ہے، انٹروڈیوس بھی کروانا ہے اپنے شیعوں سے، اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت سے بچانا بھی ہے، تاکہ حکومت ان کی جان کے پیچھے تھی ہمارے 12ویں امام کی. جی، تو اب امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو لوگوں کو انٹروڈیوس کرایا، کچھ روایتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. ایک شخص تھے عثمان ابن سعید، بہت ہی اچھے انسان تھے. یہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے، اور بعد میں یہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے بھی وکیل ہوتے ہیں. اور جو غیبت صغریٰ میں 4 نائب تھے، 4 نائب خاص تھے، یہ ان میں سے ایک ہیں. جی، تو یہ اپنے ساتھ 40 لوگوں کو لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر جاتے ہیں. اور ان کا یہ سوال تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد کون امام ہوں گے، یعنی حجت خدا کون ہوں گے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد. یہ اپنا سوال لے کر امام کے دروازے پر گئے، امام کے گھر گئے. امام سے ان لوگوں نے سلام دعا کیا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک سوال ہے. امام نے فرمایا جی بتاؤ تمہارا کیا سوال ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ سے ایک سوال ہے، لیکن آپ حجت خدا ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ ہمارا سوال کیا ہے. امام نے کہا جی بالکل، تم لوگ یہ پوچھنا آئے ہو کہ میرے بعد حجت خدا کون ہے، میرے بعد کون امام ہوگا. تو امام حجرے میں گئے اور اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر آئے. عثمان ابن سعید کہتے ہیں جب میں نے اس بچے کو دیکھا تو وہ چاند کی طرح چمک رہا تھا، چہرہ نورانی تھا، اور بالکل اپنے باپ کے شبیہ تھے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کے شبیہ تھے. جب امام حسن عسکری آئے تو امام نے فرمایا ھذا امامہ من بعد، میرے بعد یہ آپ کے امام ہوں گے، وخلیفۃ علیکم، اور یہ میرے جانشین ہیں. کہا میرے بعد تفرقہ نہ کرنا، اختلاف پیدا نہ کرنا، کیونکہ امام جانتے تھے ان کی عمر کم ہے. یہ سارے اماموں میں ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام کی عمر سب سے کم تھی، اور مدت امامت بھی بہت کم تھی. تو امام نے پھر فرمایا کہ اور ایسا نہیں کہ تم ہر بار میرے گھر پہ آؤ گے تو میں اپنے بیٹے کو دکھاؤں گا، یہ میرے بعد حجت خدا ہے. لہذا یہاں پہ عثمان ابن سعید نے نقل کیا کہ میں 40 لوگوں کے ساتھ گیا، اور میں نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی زیارت کی، اور میرے ساتھ ان 40 لوگوں نے بھی زیارت کی تھی. دوسری روایت جو آپ کی خدمت میں بیان کروں، احمد ابن اسحاق اشعری قمی ہیں. یہ قم کے رہنے والے تھے. ایران میں ایک بہت ہی مشہور مسجد ہے، مسجد امام حسن عسکری علیہ السلام، یہ قم میں ہے. تو یہ جو مسجد ہے انہی نے، یعنی احمد ابن اسحاق اشعری نے امام حسن عسکری علیہ السلام کے حکم سے وہ مسجد بنائی تھی. یہ سامرہ اکثر آتے جاتے رہتے تھے. ان کی قبر سر پل ذہاب عراق میں ہے، اور ان کی باقاعدہ زری بھی ہے، زیارت گاہ بھی ہے. تو یہ جب ان کا آخری سفر تھا سامرہ کا، یہ سامرہ گئے اور امام کی خدمت میں گئے. امام نے ان کو دیکھا تو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ زمین حجت خدا سے کبھی خالی نہیں رہتی. بالکل. پہلے شخص جو اس دنیا میں آئے تھے وہ بھی حجت خدا تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام. اور آخری شخص جو اس دنیا سے کوچ کریں گے، جو اس دنیا سے گزریں گے، وہ بھی حجت خدا ہوں گے، یعنی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. تو انہوں نے کہا جی آپ نے یہ پہلے بھی بیان کیا ہے. تو یہاں امام اپنے حجرے میں گئے، اور حجرے میں جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آئے تو یہاں پہ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ اپنے کندھے پر ایک بچے کو بٹھا کر لے کر آئے ہیں، جس کی عمر 3 یا 4 برس کی ہے، چہرہ بہت نورانی ہے. امام نے فرمایا یا احمد، یہ میرے فرزند ہیں، ان کا نام میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نام ہے، اور ان کی کنیت بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ہے.
رضا رسول خدا کی کنیت ابو القاسم تھی، ان کی بھی کنیت ابو القاسم ہے، لیکن کہا گیا ہے، یعنی ہمیں تاکید کی گئی ہے کہ غیبت کے دوران امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اس نام سے اور اس لقب سے نہ پکارا جائے، فی الحال یہ کہا گیا ہے، لیکن جب وہ ظہور فرمائیں گے تو ان کو اسی نام سے اور اسی کنیت سے پکارا جائے گا۔ تو امام نے آگے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گا۔ پھر امام نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی مثال، میرے اس بیٹے کی مثال حضرت خضر اور ذوالقرنین جیسی ہے۔ حضرت خضر سبھی جانتے ہیں کہ وہ ابھی بھی زندہ ہیں، اور ذوالقرنین کی عمر بہت طولانی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی اسی طرح سے ان کی عمر بہت طولانی رہے گی۔ تو احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میرے لیے بہت انٹرسٹنگ تھا کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے، لیکن میرا دل کیا کہ میں امام سے ایک نشانی لوں، تو میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے کہا آپ نے جو کہا ہم قبول کرتے ہیں، آپ امام ہیں، حجت خدا ہے، یقیناً جو آپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی کوئی نشانی لوں تاکہ میرے دل کو بھی تسکین مل جائے۔ تو اتنا کہنا تھا کہ فنطق الغلام بلسان عربی فصیح، فرماتے ہیں کہ اس طفل نے زبان کھولی اور فصیح عربی میں کہا انا بقیت اللہ فی الارض والمنتقم من اعدائے، کہا میں بقیت اللہ ہوں، میں منتقم دشمنان ہوں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کے جو یہاں پہ کام تھا وہ یہ کہ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو لوگوں کو انٹروڈیوس کرائیں۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت میں بیان کروں، دیکھیے اختلافات اور انحرافات ہر دور میں تھے، ابھی بھی ہیں، الگ الگ فرقے پائے جاتے ہیں۔ تو اس دور میں بھی ایک فرقہ تھا جو یہ سوچتا تھا کہ مشیت الہی کسی کے شامل حال نہیں ہوتی، جو کرتے ہیں ہم خود کرتے ہیں، یعنی ہم چاہے اچھا کریں چاہے برا کریں، یہ سب ہم خود کرتے ہیں، اس میں خدا کی کوئی مشیت نہیں ہوتی، مشیت الہی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ وہ ہاتھ جو امام حسین علیہ السلام کی یاری کرے، جیسے کہ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کی یاری کی، ان کے ساتھ نبھایا، تو یہ توفیق الہی ہے، یہ مشیت الہی ہے۔ لیکن وہ ہاتھ جو امام حسین علیہ السلام کے سر کو بدن سے جدا کرے، یعنی جیسے کہ شمر نے امام حسین علیہ السلام کے سر کو بدن سے جدا کیا تھا، تو اس میں توفیق الہی نہیں ہے، یہ کیونکہ قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار ظلم کرنے کو منع کرتا ہے، تو جو لوگ برا کام کرتے ہیں پروردگار کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، لیکن ہاں اچھے کاموں میں مشیت الہی پائی جاتی ہے، اس میں خدا کی بھی مدد ملتی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم جو کرتے ہیں اچھا کریں برا کریں، اس میں مشیت الہی نہیں ہوتی، ہم جو کرتے ہیں خود ہی کرتے ہیں۔ اب ایک شخص اس میں سے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور آ کے سوچا کہ میں اس کا جواب لوں کہ کیا جو یہ سوچ ہم رکھتے ہیں، یہ ہمارے فرقے میں جو یہ سوچ ہے، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ گئے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں، دیکھا کہ امام گھر پہ نہیں ہیں، یہ حجرے میں امام کا انتظار کر رہے تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک پردہ ہے جو آہستہ آہستہ ہٹ رہا ہے۔ جب وہ پردہ ہٹا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے جس کی عمر 5 برس کی ہے، 4 یا 5 برس کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ اتنے میں اس بچے نے کہا کہ یا کامل۔ پہلے تو مجھے تعجب ہوا کہ اس بچے نے میرا نام کیسے بتایا۔ پھر اس بچے نے کہا کہ کذب واللہ، واللہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ابھی یہ تعجب میں تھا کہ ابھی تو میں نے کوئی سوال بھی نہیں کیا، کچھ پوچھا ہی نہیں، یہ کیسے بتا رہے ہیں، یہ کیسے بتا رہے ہیں۔ تو امام نے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے فرمایا تھا کہ کذب واللہ، واللہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، لعنہم اللہ، خدا کی لعنت ہو ان پر، بقلوبنا اوعیہ لمشیت اللہ، ہمارے قلوب میں مشیت الہی ہوتی ہے۔ دیکھیے یہدی من یشاء یضل من یشاء، جب تک مشیت الہی نہ ہو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے۔ کامل نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں اسی خوشی میں تھا کہ دیکھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام آئے اور مسکرائے اور کہا کہ تمہیں اپنا جواب مل گیا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی تعجب میں تھا کہ آخر وہ بچہ کون ہے، مطلب سوچ ہی رہا تھا، سوال آ رہے تھے ذہن میں۔ تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بچے کو تم نے دیکھا ہے یہ میرے بعد حجت خدا ہے، یہ چھوٹا بچہ میرا بیٹا ہے جو میرے بعد حجت خدا ہوگا۔
لذا امام حسن عسکری علیہ السلام کا سب سے اہم کام یہی تھا کہ خواص کو لوگوں کو انٹروڈیوس کرائے، امام حسن امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو پہچانوائے اور دشمن سے بھی ان کو محفوظ رکھیں۔ جی، آپ نے کافی ساری روایتوں کے ذریعے ہمیں یہ بتایا کہ کس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمارے 12ویں امام کو انٹروڈیوس کروایا۔ اب یہ تو ہم نے اس دور کی بات کی، لیکن اگر ہم نظر ڈالیں آج کے دور پر تو امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں؟ امام نے ہم کو بہت پیغامات دیے ہیں۔ ایک میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک حدیث سے، شیعۃ علی کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگ جو شیعیان علی ابن ابی طالب ہیں۔ آگے امام نے فرمایا پہلے یہ کہ ایثار کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ دوسرا فرمایا کہ جہاں پروردگار نے کہا ہے نہ، یعنی جس کام سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ تیسرا جہاں خدا نے کہا ہے ہاں، جیسے کہ نماز، روزہ، دوسروں کی مدد کرنا، جی تو وہ کام کرو۔ تو خدا کے کچھ امر ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتے ہیں۔ امر جو خدا نے کہا ہے کہ کریں تو ہمیں چاہیے کہ ان کو انجام دیں، اور نہیں جن چیز سے نہیں کی ہے ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے رکیں۔ جی، جسے ہم پورے دن میں اکثر پڑھتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جی، یعنی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ہمیں بہت ہی بہترین طور پر بتایا ہے کہ وہ چیزیں جو پروردگار عالم کو پسند ہے، جو اللہ نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے، نیکیوں کی دعوت دینا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ہمیں ان کاموں سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا ہے، اور وہ تمام کام جو ہمیں راہ خدا سے دور لے جاتے ہیں ہمیں ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ جی بالکل۔ جی سسٹر، آپ کا بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ امید ہے پروردگار ہم سب کو توفیق دے اپنے وقت کے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو اچھے سے پہچان سکے، اور امام کا ظہور جلد سے جلد ہو جائے اور ہم ان کے ناصروں میں سے رہیں انشاءاللہ۔ ویورز، آپ سے آخر میں بس یہی کہنا چاہیں گے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے 6 سال کی امامت کے دوران کافی محنت کی، جس کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنے 12ویں امام، اپنے بیٹے امام مہدی علیہ السلام کی امامت کے لیے اور آپ کے غیب میں جانے کے لیے تیار کر سکے۔ یہ آپ کی زندگی کا اہم مقصد تھا، اور آج ہماری زندگی کا اہم مقصد یہ ہے کہ ہم ہمارے 12ویں امام کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ تو آئیے آج ہمارے 11ویں امام کی ولادت کے موقع پر ہم بھی کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے تیار کر سکیں۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت۔ شکریہ۔ السلام عليك يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي الهادي المهتدي ورحمة الله وبركاته۔ السلام عليك يا ولي الله وابن أوليائه، السلام عليك يا حجة الله وابن حجته۔